अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी डॉन न्यूज़ स्पेशल के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की, जिसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं उसमें अदलिया के फ़ैसलों पर खुल के बोले हैं। इसके साथ साथ कलदम तंजीमों के हवाले से उन्होंने बात की है और मनी लॉन्ड्रिंग और JIT के हवाले से भी उन्होंने बात की है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि सिंध में तहकीकात अगर हुई है और जो भी यहाँ पर तहकीकात हुई उसके बाद केस जो है वो सिंध में ही चलना चाहिए, ना कि इस्लामाबाद। उन्होंने पिंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन केस इस्लामाबाद में चलेगा और अदालतों ने ये फ़ैसला दे दिया है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो इस्लामाबाद में चलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर सईद गनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है। सईद गनी साहब, शुक्रिया डॉन न्यूज़ को आपने वक्त दिया। थैंक यू। ये फरमाइए कि सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने जाते हैं और बाहर आके कहते हैं मियां साहब की सेहत भी ठीक नहीं है, इलाज भी सही नहीं मिल रहा, और उन्होंने एक जुमला कहा कि मियां साहब कोई डील नहीं करने जा रहे और इंशाअल्लाह नून लीग भी उसूलों पर कायम रहेगी, खड़ी रहेगी। ये इंशाअल्लाह और नून लीग खड़ी रहेगी, क्या बिल्कुल मोहब्बतें बढ़ गई? देखें, ये सारी बातें जो हैं उनसे सवालात किए गए थे और उन्होंने उन सवालात के जवाब दिए। अब एक बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि मैं नहीं समझता, हालांकि मैं उस मुलाकात में तो नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो मिलने गए होंगे या वैसे भी कोई उनसे मिले तो कोई ये नहीं पूछेगा मियां नवाज शरीफ साहब से पहला सवाल कि आप डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये पूछने वाला सवाल तो नहीं है, ना उन्होंने पूछा होगा। उन्होंने जो महसूस किया जब उन्होंने बातचीत की, शायद उनको लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको लगा कि उनके स्पिरिट्स हाई हैं, उनको ये महसूस हुआ कि शायद वो उसूलों पर कायम हैं, तो इसी तरह उन्होंने अपनी एक राय का इज़हार किया है। हालांकि जो सवालात पूछे गए थे उनका जवाब वो हतमी तौर पर तो नहीं दे सकते थे, वो मियां साहब खुद ही दे सकते हैं। तो बिलावल साहब ने जो बात कही, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बात थी जो उनको कहनी चाहिए थी। चेयरमैन साहब ने यह भी महसूस किया कि मियां साहब खड़े हैं, लेकिन बाकी नून लीग का कोई पता नहीं, इंशाअल्लाह उसूलों पर खड़ी रहेगी। आप क्योंकि सीनियर रहनुमा हैं और बिलावल भुट्टो के करीब भी हैं। देखें, जब इस तरह की सूरत हाल होती है, जब किसी पार्टी के ऊपर दबाव होता है या लीडरशिप के ऊपर दबाव होता है, तो कुछ लोगों का आगे पीछे होना, फिसल जाना एक कोई अनहोनी बात नहीं, इस बात के इम्कानात होते हैं। तो शायद इस चीज़ को सामने रख के चेयरमैन साहब ने कहा। आपके सीनियर रहनुमा है कमर जमा कायरा, इसके साथ साथ दीगर रहनुमाओं ने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास नंबर्स मौजूद हैं, अगर हम दोनों मिल जाते हैं कौमी असम्बली में कि कुछ नंबर हैं तहरीक इंसाफ को एज हासिल है, अगर वो हम मिल जाते हैं तो हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं। तो क्या इस सोच पे कोई क़यादत बात कर रही है, गौर कर रही है? देखिए, ये तो सबके सामने है कि PTI की हुकूमत जो इस वक्त है, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि मांगे तांगे की हुकूमत है और पता नहीं कितने कांधों पर वो खड़ी है, तो उनके पास असम्बली में बहुत छोटी सी चंद नशिस्तों की अक्सरियत की बुनियाद पर वो हुकूमत चल रही है। और अगर किसी भी वक्त कोई भी उनका अगर एक छोटा भी अलाई जो है वो नाराज़ हो जाए तो इनकी हुकूमत गिर सकती है। अभी तक तो पीपल्स पार्टी ने या अपोजिशन ने ये कोशिश ही नहीं की कि इनको गिराया जाए, लेकिन जिस तरह से वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं या जिस तरह से मुल्की मामलात को दिन ब दिन ख़राब करते जा रहे हैं, चाहे वो आपकी इकोनॉमी का इशू हो, चाहे आपके फॉरेन अफेयर्स का इशू हो, चाहे आपके अंदरूनी हालात हों, तो मैं नहीं समझता कि PTI की हुकूमत से कुछ चीज़ें संभल रही हैं। तो अगर कभी सूरत हाल ऐसी आई कि ये महसूस हो कि जी इस हुकूमत के होते हुए इस मुल्क में मसाइल ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, गरीबों के मसाइल बढ़ सकते हैं, महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है, मईशत हमारी ठीक नहीं हो सकती है, तो फिर ये कोई गैर जमहूरी अमल नहीं होता कि किसी हुकूमत को गिराने के लिए आप कोशिश करें जमहूरी तरीके से। मैं गैर जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर वोटों के ज़रिए से गिराने की कोशिश अगर की जाए तो ये हुकूमत गिराई जा सकती है, अक्सरियत उनके पास नहीं है। अच्छा, ये भी कहा गया कि जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मियां नवाज शरीफ के लिए रिमार्क्स दिए थे माजी में कि वो जनरल ज़िया-उल-हक के हकीकी उनके वालिद हैं, बाप हैं, और अब जब वो गए हैं तो वो कहते हैं मियां साहब नज़रियाती मुझे नज़र आए। तो जो आपके मुखालिफ हैं वो ये कह रहे हैं कि इस सदी का बड़ा यू टर्न है, बड़ा शिफ्ट है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी की उस सोच में जो वो जनरल ज़िया-उल-हक से मियां नवाज शरीफ को नती करते थे और कहते थे, अब वो कहते हैं कि अब नज़रियाती बन गए। देखिए, ये बात अगर कोई बाकिरदार आदमी कहे ना, जो उसूल परस्त आदमी हो, तो फिर बात चले, थोड़ा सा आदमी गौर कर ले कि शायद इसकी बात में कोई वज़न है।
لیکن اگر بات کرنے والا وہ آدمی ہو جس نے اس ملک کی کوئی سیاسی جماعتی نہ چھوڑی ہو، جو ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہو کہ جو جماعت حکومت میں اس کی طرف چلا جاؤں، تو ان کے منہ سے تو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ جہاں تک ماضی کی باتوں کی اگر آپ ذکر کریں گے تو یہ دیکھیں، جب حکومت اور اپوزیشن میں دو جماعتیں ہوں تو ظاہر ہے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس پر اختلاف رائے ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، جب الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف بیمار ہیں اور وہ جیل میں ہیں، اور اگر اس موقع پر بلاول صاحب نے جا کر ان کی عیادت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پن کا ثبوت دیا ہے، اور یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے کہ ہمارے تو اگر دشمن بھی اگر خدا نخواستہ ان کے گھر میں کوئی میت ہو جائے یا کوئی ایسی تکلیف میں وہ ہوں، تو اگر ان کے پاس جا کر ان کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سے معاشرے سے اٹھ کر آئے جس کو اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کی عیادت کرنے اپنی گئے۔ ساتھ ہی پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا، اور خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ میاں نواز شریف سکھر کے NICVD سے علاج کروائیں کیونکہ ہم نے اچھے اسپتال یہاں بنا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ NICVD کو انہوں نے بہتر کیا اور علاج کروائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اسپتال اتنے ہیں بہتر کہ میاں نواز شریف کا علاج اگر یہاں ہو سکتا ہے؟ آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے سینئر لیڈرشپ دعوت دے رہی ہے، کل کو پیپلز پارٹی کی قیادت کو کوئی جب وہ اندر جاتے ہیں جیسے کہ کیسز چل رہے ہیں تو وہ بھی یہاں علاج کروائیں گے یا باہر کی کوئی درخواست دے دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو اس میں ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو یہ اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق علاج کروائے اور اپنی مرضی کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے وہ علاج کروائے۔ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کو حق ملنا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میرا ڈاکٹر کوئی اور ہے جو مجھے ہمیشہ دیکھتا ہے، میرا علاج کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس ملک میں نہیں ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اگر میں اس خواہش کا اظہار کروں کہ نہیں میں نے اسی ڈاکٹر کو دکھانا، تو کبھی زبردستی کہ نہیں اس کو نہیں دکھانا تو کسی اور کو دکھاؤ۔ تو آپ زبردستی کسی کو اس بات پہ نہیں لا سکتے کہ وہ آپ کی مرضی سے کسی ڈاکٹر کو دکھائے۔ پہلا تو یہ مریض کا حق ہے، اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر وہ باہر جا سکتے ہیں جہاں سے ان کا علاج ہو رہا ہے تو پہلی ترجیح سب کی ہوتی ہے کہ وہیں پہ جا کے کرائیں۔ جہاں تک دوسری بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ میں خاص طور پہ صحت کے شعبے میں جتنا کام ہوا ہے اور خاص طور پر جو بڑے ہاسپٹلز ہیں اس میں جتنا کام ہوا ہے، اس میں آپ نے بھی یقیناً سکھر کا NICVD دیکھا ہوگا اور کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ کراچی کی جو کہ عمارت پرانی ہے تو اس میں بہتری بہت ہے، لیکن چونکہ سکھر کی عمارت ہی نہیں بنی ہے تو سکھر NICVD کراچی کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ ان کو آفر کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک اچھی فخر کی بات ہے کہ یہاں ایک ایسی ہاسپٹل موجود ہے جہاں پر ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا علاج کسی کو مل سکتا ہے، تو اگر کوئی وہاں مناسب سمجھے۔ ہر بیمار کا یہی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے معالج کو دکھائے جہاں پر وہ علاج کروا۔ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سعید غنی صاحب، منی لانڈرنگ ایسا کیس ہے جس پہ آپ بھی نظر آتے ہیں ہمیں عدالتوں میں، آپ کی قیادت لیڈرشپ جب عدالت آتی ہے بینکنگ کورٹ میں آپ وہاں بات بھی کرتے ہیں۔ ایک لوگوں میں یہ فیل ہے کہ احتساب کیونکہ سب کا ہونا چاہیے، آپ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کراس دی بورڈ ہونا چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ کیسز تمام اس وقت چلے تھے جب تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، میاں نواز شریف کی حکومت تھی، ان کے خلاف کیسز چلے۔ اب جب یہ احتساب ہو رہا ہے اور کبھی فلودے کبھی رکشے والے کے اکاؤنٹ سے پیسے کی بات ہوتی ہے، GIT پہ تحفظات آپ نے کیے، اعلیٰ عدلیہ نے نیب کو کہہ دیا، اب نیب تحقیقات کر رہی ہے، پھر بھی آپ کے تحفظات کیوں ہیں؟ اگر اس پورے کیس کو آپ دیکھیں تو اس میں جو سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اس سے پہلے ہی اس کیس پر کام ہو رہا تھا۔ غالباً 2013 یا 14 میں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں، شاید غالباً 2014 میں FIA نے اس سارے ایشو کی انویسٹیگیشن شروع کی تھی 2014 میں۔ اب بات یہ ہے کہ 3-4 سال تک FIA کے پاس اگر اس قسم کے شواہد موجود تھے، تمام ریکارڈ موجود تھا کہ کوئی اکاؤنٹس ہیں، جعلی اکاؤنٹس ہیں، اس کے اندر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ جا رہا ہے، تو FIA کیوں 4 برس تک خاموش رہی؟ میڈیا پر یہ چیزیں کیوں نہیں آتی رہیں؟ عدالت نے سو موٹو اس وقت تک کیوں نہیں لیا؟ اور آخر یہ جب الیکشن ہونے لگے تو الیکشن کے دوران ہی اس ایشو کو دوبارہ کیوں اٹھایا گیا؟ پہلی بات یہ۔
دوسری بات یہ ہے کہ جب اکاؤنٹس کی آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ فالودے والے کے، رکشے والے کے، ٹھیک ہے، اگر کسی کے اکاؤنٹ سے نکلیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جس کے پیسے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اگر غلط پیسے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور سے بھی کچھ اکاؤنٹ پکڑے گئے تھے اس قسم کے، سیالکوٹ سے بھی کچھ اکاؤنٹ پکڑے گئے تھے، اور بھی بہت سارے ایسے شہر ہیں، علاقے ہیں جہاں سے اس قسم کے اکاؤنٹ پکڑے گئے تھے. ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ صرف 2 4 5 اکاؤنٹ کیوں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ پورے ملک میں اگر یہ اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ کھولنا جرم ہے اور اس میں اس طرح پیسے ڈالنا جرم ہے تو آپ تمام اکاؤنٹس کے خلاف تحقیقات کریں اور جن جن لوگوں کی ٹرانزیکشن اس میں ہوئی ہیں سب کے خلاف کارروائی کر لیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ہماری کوئی غلط ہے. پھر اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور جی آئی ٹی بنائی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے پروسیڈنگز کے دوران جی آئی ٹی کو اس بات پہ پابند کیا تھا کہ آپ اپنی جتنی بھی کارروائی ہے وہ خفیہ طور پہ کرتے رہیں گے اور وہ شیئر نہیں کریں گے کسی سے آپ. لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جے آئی ٹی نے ہوا میں اڑایا، اور جس دن کوئی ایک بھی شخص جو ہے وہ جے آئی ٹی کے پاس جاتا تھا تو اس شام میں کچھ مخصوص لوگوں کو جے آئی ٹی کی طرف سے بریفنگ دی جاتی تھی، اور روزانہ پھر شام 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک تمام چینلز پر وہ خبریں ان چند مخصوص لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ پھیلائی جاتی تھی. سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی وائلیشن ہوتی رہی. اس پورے جے آئی ٹی کی کارروائی کے اندر کوئی 850 لوگوں کو جے آئی ٹی نے بلایا، 850 لوگوں کو. اب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی 800 یا 750 لوگ ان کے پاس آئے بھی اور پیش بھی ہوئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے خود چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ تو معصوم ہیں، یہ تو اپنی شہید والدہ کا جو ہے وہ مشن آگے بڑھا رہے ہیں، اور کس کے کہنے پہ اس کا نام جو ہے جے آئی ٹی کے اندر ڈالا گیا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ تحقیقات چاہتے ہیں، تو وہ سندھ میں تحقیقات ہو، پنڈی میں ہو یا اسلام آباد میں ہو، کیس تو ایک ہی، عدالتیں تو پاکستان کی ہیں. نہیں تو یہ بنیادی سوال، کیا ہم جو ہیں یا ہمارے لیے جو ہے اس ملک کا آئین اور قانون الگ ہوگا کسی اور سے؟ جیسے جورسڈکشن جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے. جب بھی کوئی اگر عدالتوں میں کیس چلتا ہے تو مخالف وکیل جورسڈکشن پہ ضرور بات کرتے ہیں کہ یہ عدالت کا دائرہ اختیار ہے کہ نہیں ہے، عدالت کا دائرہ اختیار ہے کہ نہیں ہے، اس کیس کو کہاں ہونا چاہیے. یہ بنیادی اصول ہے کہ جہاں کرائم ہوتا ہے وہیں کیس چلایا جائے. لیکن شیخ رشید صاحب نے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس اور اس نقطے کو انہوں نے رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ چاہتی ہے سارے کیسز لاہور میں لگیں اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے سارے سندھ میں چلیں. چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو دیکھیں کہ یہ کیوں ایسا نہیں ہے. ہم اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے جو الزامات آصف علی زرداری صاحب پر یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر اسلام آباد کے حوالے سے لگے یا کسی اور شہر میں مقدمات بنے تو ان کی کارروائی ان شہروں میں ہوتی رہی نا. لیکن یہ جس کیس کا ہم ذکر اس وقت کر رہے ہیں وہ تو مبینہ طور پر جو کرپشن ہوئی ہے وہ سندھ میں ہوئی ہے. جن لوگوں پر الزامات ہیں وہ سارے سندھ میں ہیں، جن کمپنیوں کے نام ہیں وہ سارے سندھ میں ہیں. تو جب ہر چیز جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر موجود ہے اور عدالتیں یہاں موجود ہیں تو کیا یہاں پر جو ججز تعینات ہیں وہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے نہیں لگائے ہمیں؟ سوال کا جواب دے دیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیس اب اسلام آباد میں چلے گا یا پنڈی میں چلے گا؟ جو کیس ریفر ہوا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ نیب پنڈی کو ہوا ہے. اچھا، وہ عدالت جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، وہ حدود جو ہیں وہ اسلام آباد ہیں. آپ تصحیح کر لیں، چیئرمین کو بتا دیں کہ آپ وہ ہے تو پنڈی لیکن نام اب ہے اسلام آباد ہے. دیکھیں یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہمارے لیے کہ وہ پنڈی ہے یا اسلام آباد ہے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ سے باہر جو ٹرائل آپ کر رہے ہیں وہ انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. اگر آپ 850 لوگ جن کو آپ نے بلایا ہے، اب مجھے نہیں پتا اس میں سے کتنے لوگ جے آئی ٹی کی اس رپورٹ کے اندر شامل ہیں اور کتنے لوگوں کو نیب اپنے اس جو ریفرنس بنائے گی یا جو انویسٹیگیشن انکوائری کرے گی اس میں شامل کرتی ہے. تو آپ یہ تماشا بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں سے 800 لوگ جو ہیں وہ ہر انکوائری پہ ہر پیشی پہ وہاں یہاں سے جائیں گے اور پھر اس کے بعد واپس آئیں گے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں بلاول تو سندھ میں ہی چلائیں کیونکہ سندھ کے جیل بہتر ہے ان کے لیے. انہوں نے مشورہ دیا ہے، باقی کہیں آ کے وہ خود کو پریشان نہ کریں. یہ شیخ رشید صاحب نے کبھی کوئی تحریک چلائی ہو، کبھی کوئی جدوجہد کی ہو تو ان کو پتہ ہو
پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کے کارکنان جو ہیں ان جیلوں ویلوں کو بہت بھگت چکے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بہرحال ایک ویسے ہی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن نیب قوانین میں تبدیلی پیپلز پارٹی اب کیوں سوچ رہی ہے نون لیگ کے ساتھ مل کے نیب قوانین میں تبدیلی؟ جب آپ کے کیسز چل رہے ہیں ہم ابھی نہیں سوچ رہے ہیں. یہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا اس وقت بھی طے ہوا تھا. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 میں آئی تھی تو یوسف رضا گیلانی نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم نیب کو ختم کریں گے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے متواتر کوششیں کیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت یہ جتنی جماعتیں اس وقت پیٹ رہی ہیں نیب کے قانون کو، وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئی. اور آج ہر شخص یہ مانتا ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی یہ بات مانتی ہے کہ نیب کا قانون جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں. ایک سوال میں چھوڑتا ہوں ابھی اور بریک کے بعد ان کا جواب لوں گا. اگر فیصلہ آتا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے خلاف بھی ریفرنس بنتا ہے اور آپ کے چیف منسٹر بھی اس کیس میں ہیں، وہ نائل ہو جاتے ہیں، کون ہوگا صوبے کا چیف منسٹر؟ جواب لیں گے سعید غنی صاحب سے، لیکن بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سعید غنی صاحب موجود. سعید غنی صاحب، چیف منسٹر اگر جاتے ہیں کیونکہ کیس ہے، عدالت فیصلہ دے سکتی ہے، اور بھی بہت سارے معاملات. ابھی کل جے آئی ٹی نے ایک لیٹر لکھا ہے تمام کمشنرز کو، ایم پی ایز ایم این ایز کو جتنے بھی فنڈ دیے گئے ہیں وہ تمام ہمیں بتائے جائیں. 10 سال کا ریکارڈ انہوں نے مانگا ہے. چیف منسٹر مراد علی شاہ اگر اس میں جاتے ہیں تو کون ہوگا سندھ کا وزیر اعلیٰ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ازمپشنز کی بات ہے. ابھی سے آپ نے کیوں طے کر لیا ہے کہ کوئی ریفرنس بھی بنے گا اور اس میں سزا بھی ہو جائے گی، اس میں ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ چلے بھی جائیں گے، اس کے بعد کوئی اور بھی آئے گا؟ سیاسی پارٹیوں کی تیاری ابھی ہوتی ہے. اگر کیس دیکھیں وہ اگر کی بات فی الحال کچھ نہیں ہے. مگر فی الحال چیف منسٹر مراد علی شاہ ہیں اور وہی ان شاء اللہ تعالیٰ رہیں گے. کوئی تبدیلی کی بات ابھی نہیں ہو رہی. نہ ہم نے اس پہ غور کیا، نہ اس پہ غور کرنا، نہ ہمیں کرنا چاہیے. جہاں تک سبسڈی کی بات ہے تو یہ سبسڈی اگر آپ جا کے تھوڑی تفصیلات لے لیں تو جہانگیر ترین صاحب کو بھی ملی ہے یہاں صوبہ سندھ میں. ان کے علاوہ اور بھی جماعتوں کے لوگ ہیں جن کے یہاں شوگر ملے ان کو ملی. تو سبسڈی نہیں پی ٹی آئی میں تھے میرے بھائی. ابھی کی باتیں ہو رہی ہیں نا. ہاں پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، وہ ادھر ہی تھے. سبسڈی جو دی گئی ہے وہ شوگر ملز کو دی گئی تھی، اور شوگر ملز یہاں جن جن کی ہیں وہ سب کو ملی ہے. اب اس میں اگر بدقسمتی سے کسی ایسے گروپ کی بھی جس کو پیپلز پارٹی کا نفی کر رہے ہیں ان کی بھی ہے، جو مخالف تھے ان کی بھی ہیں، سب کو ملی ہیں. تو یہ تاثر بڑا غلط ہے. مجھے نہیں پتا جو آپ نے بھی آخری میں بات پوچھی کہ ایم پی ایز ایم این ایس کو جتنے فنڈ دیے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم پی ایم این ایس کو فنڈ نہیں دیے جاتے ہیں. اسکیمیں ہوتی ہیں. دیکھیں ریکمنڈیشن ترقیاتی اسکیمیں لی جاتی ہیں، اور وہ صرف کوئی صوبہ سندھ میں تو نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پورے پاکستان سے کریں نا آپ. لیکن اس میں جی آئی ٹی نے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ پیسے جو استعمال ہونے تھے اسکیموں میں وہ ان جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے باہر گئے ہیں. اس حوالے سے میں ایک سروس کروں آپ سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو میں نے بات شروع میں بھی کہی. بھائی اگر آپ نے ایک تحقیقات کسی ایک مخصوص ایشو پہ کرنی ہے اور وہی کام یہاں بھی ہوا ہے کہ ترقیاتی اگر پیسے کسی کے ایم پی ایم نے کیا کسی کے ریکمنڈیشن پہ کوئی ترقیاتی اسکیمیں ہوئی ہیں تو وہ پورے ملک میں ہوئی ہیں. آپ پورے ملک کو کریں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس بات کو طے ہونا ہے کہ یہ جعلی اکاؤنٹ تھے یا نہیں تھے، یا یہ ٹریڈ اکاؤنٹ ہیں، جو شاید اس پورے ملک میں ایک عام بات ہے. مجھے پہلے تو اندازہ نہیں تھا کیونکہ میں زرداری صاحب نے نہیں کہا. یہ تو جب یہ چیزیں زیادہ آئیں تب ہم نے تھوڑا پتہ کیا. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہر بڑے بزنس مین کے اس طرح کے کئی اکاؤنٹ ہوں گے. اچھا. ہر بڑے بزنس مین کے. پنجاب کے ایک سینئر منسٹر وہ استعفیٰ انہوں نے دے دیا، ان کو گرفتار کر لیا نیب نے. اور سندھ میں اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ وہی کہتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ وفاق کی آپ جماعت ہیں. تحریک انصاف اگر اپنے منسٹر سے استعفیٰ لے لیتی ہے تو آپ بھی ان تمام مرحلوں سے گزر کر اور کلیئر ہو کے آئیں. حکومت تو آپ کی ہے صوبے میں، آنے والے دنوں میں آپ کی بڑی جماعت ہے، آپ تیاری بھی کر رہے ہیں کہ آپ مل کے دوبارہ آئیں گے. تو اس کوئی تو عوام میں ایک بات جائے آپ کی کہ احتساب ہو. آپ احتساب سے دور نہیں بھاگ رہے، لیکن ایک جو الزام ہے آپ پہ وہ کلیئر ہو جائے. اگر ہمارا موقف شروع سے یہ ہے کہ ہماری قیادت کے خلاف سیاسی طور پر انتقامی کارروائی ہو رہی ہے تو ہم کیوں ان کے اس جال میں آئیں؟ وہ ہمارے روز بندے پکڑتے جائیں، ہم روزانہ ان کو نکالتے جائیں، روزانہ سے. کون سا ایسا ادارہ ہے جو جس کو آپ متنازع نہیں سمجھیں گے؟ احتساب کون کرے گا؟ نیب تو متنازع ہے نا.
بھائی چلے پیپلز پارٹی اکیلی تو نہیں کہہ رہی ہے, اینٹی کرپشن یا میری بات سنیں نا, جو آپ کے میری بات سنیں, نون لیگ بھی کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, سب کہہ رہے ہیں نا, اب ہم اکیلے تو نہیں کہہ رہے, سب کہہ رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علیم خان صاحب کو وہ بلاتے رہے, نیب بلاتے تھے, وہی بلا کے بٹھا دیا, ایسے ہی ہوا. شہباز شریف کو بھی انہوں نے بلایا, بلا کے انہوں نے بٹھا دیا کہ بھائی آپ کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے. آغا سراج درانی صاحب کو کبھی بلایا انہوں نے؟ اسلام آباد سے پکڑ لیا, چلے جی پکڑ لیا. جو کچھ آغا سراج درانی صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے, کیا وہ کسی اور کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ انتقام سمجھتے ہیں کہ آغا سراج درانی کی گرفتاری جو ہے وہ انتقام ہے؟ دیکھیں, گرفتاری اگر آپ نے قانون کے مطابق کی ہے تو چلیں مان لیتے ہیں, گرفتاری کی حد تک تو ہم برداشت کر رہے ہیں نا کہ چلو ٹھیک ہے آپ نے کر لیا. لیکن جو کچھ بعد میں ان کے گھر میں جا کر کیا گیا ہے, کیا کسی اور کے ساتھ یہ ہوا ہے یا ہونا چاہیے کسی کے ساتھ؟ جب آپ کے پاس اختیار تھا, وفاق میں حکومت تھی, یوسف رضا گیلانی آپ کے پرائم منسٹر تھے, نون لیگ کے ساتھ آپ کا میثاق کی جمہوریت ہو چکا تھا, نہ آپ ہمیں چھیڑیں گے نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے, آپ حکومت کریں مرکز میں, ہم صوبے میں کرتے ہیں, اس وقت ان قوانین میں آپ نے کیوں نہیں تبدیلی لائی؟ مل کے تبدیلی اس وقت آپ کیوں نہیں لائے تاکہ یہ جو, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ 70 سال سے یہ احتساب یا انتقام جو آپ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے, تو نون لیگ کے ساتھ مل کے آپ نے کیوں تبدیلی نہیں لائی؟ کیا نون لیگ رکاوٹ بنی تھی ان قوانین میں تبدیلی لانے میں؟ رکاوٹ بنی تھی, بالکل وہی بنے تھے. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ احتساب کا قانون جب ہم بنائیں تو ایسا ہو جو اتفاق رائے سے بنے, اس لیے کہ اگر ہم خود سے احتساب کا قانون بنائیں گے تو پھر مخالفین اس پہ یہ کریں گے شور کہ بھئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بنا لیا یا ہمیں پھنسانے کے لیے بنا دیا, بہت سارے اعتراضات آتے ہیں نا اس پر. تو احتساب کا قانون میری رائے میں جو بھی بنے وہ اتفاق رائے سے بننا چاہیے جس پر سب کا اعتماد ہو. ہم نے کوشش کی لیکن پی ایم ایل این اس وقت نہیں مانی, جس پر آج وہ ریگریٹ بھی کرتے ہیں اور وہ آج کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا. ہم نے آرٹیکل 62 63 پہ امینڈمنٹ کی بات کی, جو 18 امینڈمنٹ ہو رہی تھی, اس پر اس وقت نون لیگ نہیں مانی, آج اس پہ وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا. ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کی جو چارٹر ڈیموکریسی میں تھا, پی ایم ایل این نہیں مانی, آج اس پر بھی آج وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح عدالتی انکروچمنٹ بڑھ رہی ہے, بہت سارے جو آپ کے گورننس کے ایشوز ہیں اس کے اندر. 62-63 کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی, نون لیگ نہیں مانی. نیب قوانین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی, نون لیگ نہیں مانی, آپ کا کہنا ہے. اب دونوں مل کے اگر کریں گے, کیونکہ احتساب میاں صاحب کب ہو رہا ہے, احتساب پیپلز پارٹی کے قائدین کب ہو رہا ہے, اب یہ درست موقع ہوگا جب آپ احتساب قانون سازی لائیں گے. باقی پارٹی ایک تو دیکھیں, ایک تو یہ سوچ بڑی غلط ہے کہ چونکہ ہمارے خلاف اس وقت قانون استعمال ہو رہا ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. اگر ایک چیز غلط ہے, ہمارے خلاف وہ استعمال ہو یا ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, اس کو درست ہونا چاہیے. اگر نون لیگ کو پہلے احساس نہیں تھا, آج ان کو احساس ہو گیا ہے اور اس کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آج پی ٹی آئی کے آج اگر پی ٹی آئی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نیب کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے, تو اس کا مطلب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ غلط ہے, تو ہونی چاہیے. اب صرف اس بنیاد پر کہ نہیں, چونکہ پیپلز پارٹی بھی احتساب کے نشانے پر ہے, نون لیگ بھی احتساب کے نشانے پر ہے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی احتساب کے نشانے پر ہے, لہٰذا اس قانون کو چینج نہیں ہونا چاہیے. بھائی غلط چیز ہے, ہم پہلے سے کہہ رہے تھے غلط ہے, دوسرے نہیں مان رہے تھے کہ وہ غلط ہے, آج وہ مان رہے ہیں کہ غلط ہے. اگر آج پہ اتفاق ہے کہ غلط ہے تو ہم اس قانون کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں, ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ایک اہم سوال جو میرے ذہن میں اور کرنا بھی ضروری ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے, قومی اسمبلی میں بھی اسپیچ کی انہوں نے, کالعدم تنظیموں کے حوالے سے بات کی ہے, پریس کانفرنس میں بھی اہم انہوں نے یہ معاملات اٹھائیں. سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس وقت جب انٹرنیشنل معاملات ہیں اور بارڈر پہ بھی کشیدگی تھی, تو وہ کیوں انہوں نے آ کے انگریزی میں تقریر کی, جو ایک وزیر کا موقف ہے کہ وہ انٹرنیشنل عالمی طاقتوں کو مخاطب تھے, وہ ان کو سنانا چاہتے تھے, وہ اردو میں تقریر کر سکتے تھے, اور انہوں نے سوالات سنگین اٹھائے. یہ سوال بریک کے بعد سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ سوال بریک کے بعد ان کا جواب لیں گے. جی ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سعید غنی صاحب, بلاول بھٹو زرداری اسپیچ کرتے ہیں قومی اسمبلی میں, اور کوئی ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں ان کے جو وہ پڑھتے ہیں, اور انگریزی میں تقریر تو وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس بار کیونکہ اعتراض یہ کیا گیا کہ وہ مخاطب عالمی طاقتوں سے تھے, کیونکہ اس وقت احتساب ہو رہا ہے اور این آر او مانگا جا رہا ہے.
یہ الزام ہے آپ کی قیادت پہ بارہا، وہ کہتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں مانگ رہے. انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ این آر او دلوانے میں کیا واقعی ناکام رہے؟ کیونکہ آپ بھی امریکہ گئے تھے اور بلاول بھٹو زرداری بھی اب ہو کے آئے ہیں وہاں. تو وہ کہتے ہیں کہ ناکامی ہوئی، جس کے بعد انہوں نے آ کے وہ سوالات اٹھا دیے جس کو بھارت سمیت تمام انٹرنیشنل میڈیا نے سرخیاں بنائی، ہیڈ لائن بنائی. بھارت کے ٹی وی، انڈیا ٹی وی نے چلایا کہ یہ پاکستان کے نیتا ہیں جو کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پہ حملہ ہوا، ان کے جوان شہید ہوئے. وہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں خاموشی تھی. پاکستان کے نیتا، نوجوان نیتا نے وہاں بولے ہیں، کھل کے بولے ہیں، سنیں وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے پوری اسپیچ وہ سنا دی. جو خدشے کا اظہار یہاں پاکستان میں کیا گیا یہ واقعی سچ تھا، اور جو خدشے کا اظہار کیا گیا وہی ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بلاول بھٹو کے خواب و خیال میں نہیں تھا اور انہوں نے ایسے اسپیچ کر دی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایشوز ریز کیے تھے اس دن، اس میں انہوں نے غالباً 25-26 منٹ کی تقریر کی. اگر آپ اس کو سنیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی 13-14-15 منٹ تک وہ کشمیر پہ بات کرتے رہے. کشمیر پہ بات کی انہوں نے، بھارتی مظالم پہ بات کی انہوں نے، بھارتی جارحیت پہ بات کی انہوں نے. اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر بات کی، اور وہ بات پہلی مرتبہ انہوں نے نہیں کی ہے. جب پی ایم ایل این تھی حکومت میں، تب بھی وہ تواتر کے ساتھ یہ ایشوز ریز کرتے رہے ہیں کہ ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. وہی بات انہوں نے دوبارہ دہرائی ہے. اگر سچ بات کرنا جرم ہے تو پھر انہوں نے جرم کیا ہے. اور میں نے جتنا دیکھا، میں نے جتنا فالو کیا، اس تقریر کی پذیرائی ہوئی ہے. جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار ہیں انہوں نے اس کی پذیرائی کی ہے. جو پولیٹیکل لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے نہیں، انہوں نے پذیرائی کی ہے کہ اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، چاہے وہ پاک فوج ہو، رینجرز ہو، پولیس ہو، ان کی بہت قربانیاں ہیں اس ملک میں امن بحال کرنے کے لیے. اور کن کے خلاف لڑکے انہوں نے جانے دیے ہیں؟ انہی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف. ایسا ہی انہی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف رد الفساد ہوئی، اور کئی اس قسم کے بڑے بڑے آپریشنز ہوئے ہیں اس ملک میں. مختلف علاقوں میں، ٹرائبل ایریاز میں آپ کے ہوئے ہیں، پورے ملک میں ہوئے ہیں. اب اگر ایک چیز ہوئی اور اس کے بعد آپریشنز ہوئے ہیں، ان آپریشنز کے نتیجے میں اس ملک میں امن و امان کے حالات بہتر ہوئے ہیں. اس آپریشن کے نتیجے میں ہمارے پاک فوج کے جوان اور کئی آفیسرز، جنرل لیول کے آفیسرز نے اپنی جانیں قربان کی ہیں انہی دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں میں. آج اگر ہم وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پلان بنا تھا، اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک سے دہشت گردی کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، اسی لیے بنا تھا نا، اور تمام اداروں نے طے کر کے بنایا تھا. اور اگر اس پر کہیں عمل درآمد نہیں ہوا، اور اگر کوئی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی جماعت کے کچھ لوگ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے ان کے ساتھ تعلقات سامنے آتے ہیں، تو اس چیز کی نشاندہی کرنے میں یہ کہاں سے ایک عجیب سی بات آ گئی ہے. اور یہ ساری چیزیں بھارتی فوج پہ حملہ ہوا، یہ تو ہمیں سب ہم متفق ہیں کہ کشمیر میں بربریت ہوتی ہے، وہاں معصوم بچے بچیاں. اب تو ظلم یہ ہے کہ بھارت کے تمام شہروں میں جہاں جہاں کشمیری ہیں ان کو وہ کرائے کے گھر ہیں وہ خالی کروائے جا رہے ہیں. یہ انتہا ہے. جو سیکولر بھارت تھا وہ ہندو بھارت کی طرف جا رہا ہے، انتہا پسند کی طرف جا رہا ہے، اور مودی کی وجہ سے جا رہا ہے. لیکن یہ کیونکہ جب حملہ ہوا وہاں پہ انڈین فوجیوں پہ، اور اس کے بعد بھارت دونوں جعلی سرجیکل اسٹرائک کی، ہمارا درخت گرا کے وہ چلے گئے اور جانے دیا گیا. پھر جب ریٹیلیٹ کے پاکستان نے ان کے 2 جہاز گرائے، جس میں ایک فوجی ابھینندن یہاں گرفتار ہوا، جس کو ہم پاکستان کی تمام پارٹیوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا پارلیمنٹ میں، جس کو چھوڑ دیا گیا، وہ چلے گئے. جب پاکستان کے امیج بہتر ہو رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں، یہ ہے کہ پاکستان نے 3 دنوں کی جو غیر اعلانیہ جنگ تھی، بھارتی جارحیت تھی، اس میں پاکستان کا امیج اوپر گیا اور پاکستان نے مقابلہ کیا ہے، کیونکہ فوجی بھی ایک پائلٹ بھی ان کا گرفتار ہوا. اس وقت یہ بیان آیا تو ایسا لگا کہ جو یہاں پہ احتساب چل رہا ہے اور باہر سے جو پریشر ہے، بھارت جو ایک ماحول بنا رہا ہے، الیکشن بھی وہاں تھے، تو اس دونوں کو ایک ملا کے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ شاید دونوں کا ایک لنک ہے. تب یہ بیان دیا گیا کالعدم تنظیموں کے حوالے سے. دیکھیں، اگر تو ایسی بات ہوتی تو شاید پیپلز پارٹی، جب یہ قومی یکجہتی کی بات ہو رہی تھی، ہم نہ کرتے. ہمارے کو جبر تو نہیں تھا کسی کا، لیکن ہم نے اپنی قومی ذمہ داری سمجھی کہ جب اگر کسی دشمن ملک نے جارحیت کی ہے اور جنگی حالات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ہمارے سیاسی اختلافات ہمیں ایک طرف رکھ دینے چاہیے
اور ہمیں ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے یہ کیا. حالانکہ جو کچھ پی ٹی آئی کرتی رہی ہے حکومت تمام اپوزیشن کے ساتھ، جس قسم کی لینگویج، جس قسم کے رویے ان اپوزیشن جماعتوں کے لیے مشکل تھا، لیکن سب نے کیا. بنیادی ذمہ داری قومی یکجہتی کو قائم کرنا یا ایسا ماحول بنانا حکومت کی ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے تو غیر ذمہ داری کی انتہا اس وقت کر دی جب آرمی چیف نے تمام پارلیمنٹری لیڈرز کو بلایا. جب وہ آئے، بلایا نہیں، جب وہ ان کے پاس گئے کہ ان کو بریف کریں کہ کیا حالات ہیں، وزیر اعظم صاحب کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس اجلاس میں آتے. اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ بیٹھنا انہوں نے اس وقت بھی گوارا نہیں کیا جب ملک کے حالات میں ایک جنگی صورتحال تھی، تناؤ تھا. اگر وزیر اعظم صاحب اس قدر جو ہیں وہ اپنی جو گرج ہے ان کی اپوزیشن کے لیے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ملک میں بھلے جنگی حالات ہوں، ملک کو بھلے قومی یکجہتی کی ضرورت ہو، ملک میں بھلے ہمیں اختلافات ختم کرنے کی ضرورت ہو، لیکن میں اپنی اس بات سے نہیں ہٹوں گا کہ یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں، یہ سارے بند کر دیا جائے. نہیں، احتساب بند کرنے کی تو کس نے بات کی؟ کسی نے نہیں کی. کیسے چل رہے ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں. کسی نے بات نہیں کی. کس نے قومی یکجہتی آئے گی؟ کسی نے بات تعصب کیسے آئے گا؟ آپ کیسے سمجھیں کہ قومی یکجہتی ہو رہی ہے؟ ہوئی تھی نا، مطلب دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے ہوئی نا، گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا، اپوزیشن کی طرف سے ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر اس کو خراب کرنے میں چلیں اسد عمر نے تو جو کہا سو کہا، لیکن اگر وہی الفاظ منون اگر پرائم منسٹر کہہ دے تو یا تو اسکرپٹ تھا ان کے پاس کہ یہ لائن ہے اس پہ چلو، تو اس نے بھی کی، کسی اور نے بھی شاید کی ہوگی. تو ان حالات میں جب آپ ضرورت ہے کہ آپ چیزوں کو ساتھ رکھیں، اس وقت آپ جو ہے وہ اس پہ اعتراض کریں کہ تقریر انگیزی میں کیوں نہیں. اگر آپ ہوتے اس جگہ تو کیا کرتے؟ یہ جو باقی پارٹیوں کے خلاف احتساب تھا ان کو بند کر دیتے؟ نہیں، اب تناؤ مطلب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ احتساب کا عمل بند کر دو، کسی نے بھی نہیں کہا، اور نہ ہم ایسے موقع پہ یہ کہنا چاہیں گے. لیکن کیا اگر میں کہہ رہا ہوں اگر ایک طرف یہ جنگی حالات ہوں، جنگی صورتحال ہو، ملک میں آپ کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہو، تو آپ قومی یکجہتی قائم کرنے کی کوشش کریں گے یا آپ چاہیں گے کہ یہ جو سیاسی انتقامی کارروائی ہونی چلتی ہے اس طرح سے؟ ترجیح کیا ہونی چاہیے ایک وزیر اعظم کی؟ سعید غنی صاحب، آپ نے وقت دیا ڈان نیوز کو، آپ کا شکریہ.